बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। मैं एक बंगले में नौकरानी का काम करती थी। मुझे वहाँ काम करते हुए एक हफ़्ता हो गया था। मैं सुबह 8 बजे आती और शाम को 6 बजे चली जाती। बंगले की मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। वो दोनों मुझसे छोटे थे। मालकिन के शौहर भी बहुत अच्छे थे, वो सरकारी नौकरी करते थे। मुझसे पहले इस बंगले में मेरी अम्मा नौकरानी करती थी। मेरी अम्मा काफ़ी बूढ़ी औरत थी। बुढ़ापे की वजह से वो अब काम नहीं कर सकती थी। वो थोड़ा सा भी काम करती तो थक जाती। जिस बंगले में अम्मा काम करती थी वहाँ उसे काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे। बंगले वाली बहुत अच्छे लोग थे। वो अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी अम्मा को नौकरानी नहीं समझा था। जब ईद आती तो अम्मा को इतने पैसे दे देते थे कि अम्मा अपने और मेरे लिए सूट और जूते खरीद लेती थी। फिर जब अम्मा बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी तो इसने बंगले की मालकिन से कह दिया कि अब वो मज़ीद काम नहीं कर सकती। कल से मेरी बेटी हफ्सा ही काम करने आया करेगी। मैं और अम्मा हम दो ही फ़र्द थे और किराए के मकान में रहते थे। किराया देने और घर के अखराजात पूरे करने के लिए मैं नौकरानी बन गई। मुझे नौकरानी बनने का कोई शौक़ नहीं था। मैं नौकरानी की बजाय महारानी बनकर रहना चाहती थी। मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन जब गुर्बत सामने हो तो सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मेरा नाम हफ्सा है और मेरी उम्र 17 साल थी। मैं माँ बाप की अकलौती बेटी थी। मेरा बाप नहीं था। अम्मा बताती थी जब तुम 7 साल की थी तुम्हारा बाप फौत हो गया था। उसे कैंसर था जो जानलेवा साबित हुआ। पैसे ना होने की वजह से मैं इसका इलाज ना करा सकी थी। मेरा अब्बा दिहाड़ीदार मज़दूर था। कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता तो घर में फाके होते। बलाखिर फाकों से तंग आकर अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। पहले वो किसी और बंगले में काम करती, वहाँ इसने तकरीबन 10 साल काम किया था। बंगले वाले लंदन शिफ्ट हो गए थे तो अम्मा ने इस बंगले में काम करना शुरू कर दिया जहाँ इन दिनों मैं कर रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। अम्मा ने मुझे 8 तक ही पढ़ाया था। इसके बाद इसमें मज़ीद पढ़ाने की सकत नहीं थी, इसलिए इसने मुझे घर बिठा लिया। लेकिन मैंने सोच लिया था जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। अब अम्मा घर पर आराम करती और मैं काम पर जाती थी। बंगले की मालकिन का नाम महरीन था और मैं उन्हें बाजी कहकर पुकारती थी। उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि उन्हें बाजी कहकर पुकारा करूं। वो मेरे काम से बहुत खुश थी। बाहर के काम के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे को मुलाजिम रखा हुआ था और इस बच्चे की उम्र तकरीबन 11 साल थी। वो किसी गांव से आया हुआ था और वहीं रहता था। मुझे बंगले पर काम करते हुए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन आज तक बंगले के मालिक से मेरा आमना सामना नहीं हुआ था। मैंने इनकी तस्वीर देखी थी। वो बाजी महरीन के साथ खड़े हुए थे और काफ़ी खूबसूरत इंसान थे। बाजी भी खूबसूरती में किसी से कम ना थी। बाजी और इनके शौहर की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी। बच्चों की तरबियत में इनके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है। दोनों बहन भाई तमीज़दार और सुलझे हुए बच्चे थे। वो मुझे आपी कहकर बुलाते थे। जब बाजी महरीन दोपहर का खाना खाने बैठती तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेती थी। मैं हिचकिचाती थी और कहती थी कि मालकिन, मेरा और आप लोगों का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन वो कहती कि बेटी ऐसा नहीं कहते, तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद खाओ वही अपने मुलाजिम को खिलाओ, जो खुद पहने अपने मुलाजिम को भी वही पहनाओ। मेरी नज़र में तुम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि एक फ़र्द हो। मैं बाजी के खुलूस पर रश करती। वाकई दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने नौकरों को नौकर नहीं बल्कि अपने घर का फ़र्द ही समझते हैं। बाजी के पास जो लड़का काम करता था, बाजी उसे भी अपने साथ ही दस्तरख्वां पर बिठाकर खाना खिलाती थी। वक्त पर लगाकर गुजरता रहा और मुझे बंगले पर काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। कभी कभी अम्मा भी बंगले पर आ जाती। वो काम नहीं करती थी, बस बाजी के साथ बैठी रहती और बातें करती रहती थी। एक दिन वो बंगले में बाजी से मिलने आई तो बाजी तस्वीरों वाला एल्बम खोलकर बैठी हुई थी। अम्मा को तस्वीरें दिखा रही थी। मैंने देखा अम्मा हैरत भरी नज़रों से तस्वीरें देख रही थी। मैंने भी देखना चाही तो अम्मा ने जल्दी से एल्बम बंद कर दिया।
تصویروں کا البم باجی کو واپس کر دیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر گھر واپس چلی گئی۔ مجھے اماں کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ شام کو گھر پہنچ کر جب میں نے اماں سے پوچھا کہ اس نے مجھے تصویریں کیوں نہیں دیکھنے دی تو اماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس نے مجھے ٹال دیا۔ مجھے اماں کا ٹالنا سمجھ میں نہ آیا، میں نے زندگی میں کبھی اماں کو پریشان نہیں دیکھا تھا۔ آخر اماں نے اس البم میں ایسی کون سی تصویر دیکھ لی تھی جس نے اسے پریشان کر دیا تھا؟ اماں زیادہ تر کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی، ہر وقت ہلاؤں میں گھورتی رہتی۔ جب میں پوچھتی تو وہ ٹال دیتی۔ اماں کے اس رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو مجھے اماں کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ شاید وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو اماں کہہ رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میں یہ سن کر خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ شاید اماں ڈرامنا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو جگاتی، اماں خود ہی ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شربرو تھا۔ جب اماں نے مجھے دیکھا تو بے اختیار مجھ سے گلے سے لگا لیا اور خوب پیار کیا۔ میں نے اماں سے پوچھا، ایسا کیا خواب دیکھ لیا جس نے تمہیں ڈرا ہی دیا؟ اماں نے جواب میں کہا، ہاں حفصہ، میں نے واقعی ایک بھیکناک اور ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہ لوگ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ میں مذاق میں کہا کہ اماں، لگتا ہے تم نے آج کوئی خوفناک ڈرامہ دیکھ لیا ہے جس کے سین تمہیں یاد رہ گئے ہیں اور وہ خواب میں آ گئے تھے۔ اماں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں شاید میں نے دن میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا تھا جس نے میرے دماغ پر اثر کر ڈالا تھا۔ اماں لیٹ گئی، لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ مسلسل چھت کو تکے جا رہی تھی۔ جب تک میں جاگتی رہی اماں کو اسی حالت میں دیکھتی رہی۔ پھر مجھے بھی نیند آ گئی تو میں سو گئی۔ معلوم نہیں اماں کب تک جاگتی رہی۔ اب تو اماں کی روٹین ہی بن گئی تھی، وہ راتوں کو دیر تک جاگتی رہتی اور بڑبڑاتی رہتی تھی۔ بعض اوقات تو مجھے اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن صبح جب میں اماں سے پوچھتی تو جواب دینے کی بجائے مجھے ٹال دیتی تھی۔ اماں کی اس حالت کی وجہ سے میں بھی پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ میری بھی راتوں کی نیند خراب ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں صبح دیر سے اٹھنے لگی تھی اور کام پر بھی میں دیر سے جاتی تھی۔ باجی مہرین جب دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی تو میں یہی کہتی، اماں کو ناشتہ بنا کر دینا ہوتا ہے اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ باجی دیر سے آنے پر برا نہیں مناتی تھی، بلکہ یہی کہتی تھی، بیٹی ماں کی خدمت کیا کرو، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مجھے اپنی ماں سے محبت تھی، میں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جو بھی کہتی تھی میں کرتی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے اماں کو بستر پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ رو رہی تھی، شاید اس نے پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ میں نے اماں کو سنبھالا اور اپنی باہوں میں بھر کر اس سے پوچھا کہ اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اماں نے کہا، بس تمہارے ابا یاد آ گئے تھے اس لیے رونا آ گیا۔ اماں کی یہ بات میرے پلے نہیں پڑی تھی۔ اماں کو آج سے پہلے میں نے کبھی ابا کی یاد میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا کو اس دنیا سے گائے ہوئے 15 سال ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا جب اماں اس کی یاد میں رو رہی تھی۔ اگلی صبح اماں قبرستان چلی گئی۔ اس دن میری بھی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے باجی کو فون کر کے کہہ دیا میں آج نہیں آ سکوں گی کیونکہ میری اماں کی طبیعت خراب ہے۔ باجی نے مجھے چھٹی دے دی۔ اماں قبرستان سے 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ وہ بہت اداس اور غمگین تھی، اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ شاید اماں ابا کی قبر پر بیٹھ کر خوب روئی تھی۔ اماں سے میں نے پوچھا، اماں بتاؤ تمہیں آخر کیا ہوا جس کی وجہ سے تم اداس اور پریشان رہنے لگ گئی ہو؟ مجھے بتاؤ، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اماں نے میرے بھرپور اصرار پر نہ بتانا تھا نہ بتایا اور پہلے کی طرح ٹال دیا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اماں سے سچ اگلوا کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن میں بنگلے پر گئی تو باجی نے بتایا کہ باہر کے کام کرنے والا لڑکا رشید 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گیا ہے، اس لیے اب باہر کے سارے کام مجھے کرنے ہوں گے۔ جس کالونی میں بنگلہ تھا وہاں قریب ہی سبزی کی دکان تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک سٹور تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ باجی نے سبزی کی ایک لسٹ دی اور پیسے دینے کے بعد کہا کہ سبزی والی دکان سے یہ سبزی لے آؤ۔ میں دوپٹہ اوڑھ کر سبزی لینے چلی گئی۔ سبزی والا ایک بزرگ آدمی تھا۔ جب میں اس کی دکان پر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر جیسے ساکت سا ہو گیا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ جب وہ سکتے کی کیفیت سے باہر آیا تو اس نے پہلے مجھے جھک کر سلام کیا اور پوچھا، چھوٹی مالکن آپ کو کیا چاہیے؟ سبزی والے کی بات سن کر اور اسے جھکتے ہوئے سلام کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے لگا کہ سبزی والے کا شاید ذہنی توازن خراب ہے،
جو مجھے چھوٹی مالکن کہہ رہا ہے، حالانکہ میں تو ایک نوکرانی تھی۔ میں نے سبزی والے سے کوئی بات نہیں کی اور مطلوبہ سبزی لے کر بنگلے میں چلی گئی۔ میں نے اس بارے میں نہ باجی مہرین سے بات کی اور نہ ہی اماں سے بات کی۔ مجھے لگا تھا شاید سبزی والے نے ایسا ہی کہہ دیا اور سلام بھی جھاڑ دیا تھا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ سبزی لینے گئی تو سبزی والے نے کمر جھک کر نہ صرف سلام کیا بلکہ کہا، مالکن کیا سبزی چاہیے؟ اس روز میں نے کہا، بابا جی آپ مجھے چھوٹی مالکن کیوں کہتے ہیں؟ میں تو نوکرانی ہوں، کیا کبھی کوئی نوکرانی بھی مالکن بنی ہو؟ بابا جی نے بڑی عجیب بات کہی، بیٹی میں جانتا ہوں آپ چھوٹی مالکن ہو، جب آپ کو حقیقت پتہ چلے گی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں سبزی لے کر بنگلے میں چلی گئی، لیکن میرا دماغ شدید طور پر الجھ گیا تھا۔ بابا جی کی بات میرے پلے نہیں پڑی تھی۔ اس نے کس حقیقت کی بات کی تھی؟ مجھے الجھاؤ اور سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر باجی مہرین نے پوچھا، حفصہ ارے آج کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ باجی کی آواز سن کر میں خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی اور کہا، ہاں باجی خیریت ہی ہے، بس اماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ باجی نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، اللہ تمہاری ماں کو صحت دے۔ اچھا ایک کام کرو، اسٹور سے 1 کلو چینی تو لے آؤ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور میں چینی لینے چلی گئی۔ جب میں اسٹور پہنچی تو اسٹور والا میری طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا چاہیے چھوٹی مالکن؟ اسٹور والے کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ سبزی والا بھی مجھے چھوٹی مالکن کہتا ہے اور اب یہ اسٹور والا بھی مجھے چھوٹی مالکن کہہ رہا ہے، آخر کیا راز ہے؟ میں نے اسٹور والے سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور 1 کلو چینی لے کر میں بنگلے میں چلی گئی۔ میں نے چینی ڈبے میں ڈالی اور باجی کو ڈبہ دے دیا۔ وہ پاستہ بنا رہی تھی۔ اچانک انہیں کوئی خیال آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، سنو، میری الماری میں کپڑوں سے بھرا ایک شاپر رکھا ہوا ہے، وہ تم لے آؤ۔ جی اچھا باجی۔ میں ان کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے الماری کھولی تو وہاں نیلے رنگ کا ایک بڑا سا شاپر موجود تھا جس میں کپڑے تھے۔ میں نے شاپر اٹھایا تو اچانک میری نظر الماری میں پڑے فوٹو البم پر پڑ گئی۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے اس دن اماں کو ایک تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ میں نے بھی وہ تصویر دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اماں نے منع کر دیا۔ مجھے تجسس نے گھیرا تو میں نے بھی شاپر بیڈ پر رکھا اور البم اٹھا کر کھول لیا۔ پھر جیسے ہی میری نظر ایک تصویر پر پڑی تو مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بلا شک وہ بچی میری ہم شکل تھی۔ اس تصویر میں اس بچی کی عمر 3 سے 4 سال لگ رہی تھی۔ تصویر میں بیک گراؤنڈ کسی پارک کا تھا جہاں وہ اکیلے ایک درخت کے پاس کھڑی کھلکھلا رہی تھی۔ اس تصویر میں موجود بچی کو پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس بھی ایک ایسی تصویر تھی۔ اس تصویر میں کسی گھر میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے باقی تصویریں بھی دیکھی لیکن اس تصویر کے علاوہ میری اور کوئی تصویر نہیں تھی۔ میں نے البم بند کر کے الماری میں رکھا اور شاپر اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ باجی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، حفصہ کہاں رہ گئی تھی؟ بڑی دیر لگا دی تم نے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں واش روم چلی گئی تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ باجی نے شاپر کھولتے ہوئے کہا، یہ کچھ کپڑے ہیں جو میرے ہیں، چونکہ تمہارا اور میرا قد برابر ہے اس لیے میرے کپڑے تمہیں فٹ آ جائیں گے۔ یہ زیادہ پہنے ہوئے کپڑے نہیں ہیں، انہیں ضائع نہ کرنا۔ شام کو جب چھٹی ہوئی تو میں شاپر لے کر گھر پہنچ گئی۔ اماں نے شاپر میں کپڑے دیکھے تو وہ خوش ہو گئی، لیکن مجھے پریشان اور الجھا ہوا دیکھ کر اس نے پوچھا، حفصہ خیر تو ہے؟ آج تم بہت پریشان اور اداس لگ رہی ہو، کیا باجی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اماں جی، باجی نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آج میں سبزی لینے گئی تو سبزی والے نے مجھے چھوٹی مالکن کہا۔ پھر جب میں اسٹور والے کے پاس چینی لینے گئی تو اس نے بھی مجھے چھوٹی مالکن کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے مجھے چھوٹی مالکن کیوں کہا۔ کل جب میں سبزی والے کے پاس گئی اس نے بھی یہی کہا کہ جب آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے گی تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں بہت الجھی ہوئی ہوں اور آج میں نے باجی مہرین کے تصویروں والے البم میں اپنی ہم شکل بچی کی ایک تصویر دیکھی ہے۔ اس تصویر میں بچی کی عمر 3 سے 4 سال لگ رہی ہے۔ اماں نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سکتے کی حالت میں مجھے دیکھتی رہی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے بچپن کی تصویر اٹھا کر لے آئی اور اماں کو دکھائی۔ اماں اس بچی کی تصویر بھی بالکل ایسی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی شکل کی 2 بچیاں ہوں؟ اماں کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے اماں کو کندھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، اماں تو کیوں اچانک سکتے میں چلی گئی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ اماں سکتے کی حالت سے باہر آئی اور کہنے لگی، بیٹی تمہاری باجی کے پاس جو تصویر ہے وہ بھی تمہاری ہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میری سانس رک گئی اور اب کی بار میں بت بنی اماں کو دیکھتی رہ گئی۔
اس کے بعد اماں نے مجھے پوری کہانی سنا دی، جسے سن کر واقعی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں نے بتایا، حفصہ بیٹی تم میری سگی اولاد نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ سگی اولاد ہی سمجھا ہے۔ تمہارے ابا یعنی میرے شوہر جس جگہ مزدوری کرتا تھا، ایک دن وہاں ایک آدمی آیا۔ اس وقت سارے مزدور کام کر کے جا چکے تھے۔ تمہارا ابا وہیں سوتا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ ایک 3 سالہ بچی تھی۔ وہ بچی دروازے پر رکھ کر چلا گیا۔ تمہارے ابا نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ دور بیٹھا تھا۔ وہ آدمی بچی کو دروازے پر رکھنے کے بعد کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ تمہارے ابا بچی کو اٹھا کر گھر لے آئے اور مجھے ساری بات بتا دی۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم نے سوچا بچی کسی اور کو دینے کی بجائے ہم خود ہی اسے پالتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہاری پرورش شروع کر دی۔ تمہیں پا کر یہ بھول گئی تھی کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں۔ میں بانجھ ہوں۔ اس دوران تمہارے ابا نے اس آدمی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ ہم تمہیں پالتے رہے اور جب تم 4 سال کی تھی تو تمہارے ابا فوت ہو گئے۔ جس دن باجی مہرین نے اس بچی کی تصویر دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس بچی کی شکل تمہاری شکل سے ملتی تھی۔ جب وہ آدمی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، تمہاری قمیض کی جیب میں تمہاری یہی تصویر تھی جو تمہارے پاس ہے۔ میں نے یہ سنبھال کر رکھ لی تھی تاکہ جب تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں اپنے بچپن کی تصویر بھی دکھاؤں۔ میں نے باجی مہرین سے اس بچے کے حوالے سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ میری بچی کی تصویر ہے۔ جب یہ 3 سال کی تھی اور قریبی دکان سے چیز لینے گئی تھی، کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، اخبارات میں اشتہار دیے، لیکن میری بچی کہیں بھی نہیں ملی۔ مجھے آج بھی صبر نہیں آتا، پتہ نہیں میری بچی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ باجی کے خاوند کا بزنس پارٹنر تھا اور کرپٹ آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو اپنے بزنس سے الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر تمہیں اغوا کر لیا تھا۔ اس نے جس جگہ بچی کو چھوڑا تھا وہ جگہ اور گھر سے بھول گیا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن یاد نہیں آیا تھا۔ باجی کی بات سن کر میں بجھ گئی تھی کہ تم ہی ان کی وہی بیٹی ہو جو ان کے خیال کے مطابق اغوا ہو گئی تھی۔ رہ گیا وہ سبزی والا بابا، تو وہ تمہارے بابا کا دوست تھا۔ تمہارے بابا نے اسے ساری بات بتائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اسٹور والے کو بھی بتا دیا تھا۔ جب سبزی والے بابے نے تمہیں دیکھا تو اس نے تمہیں چھوٹی مالکن ٹھیک کہا تھا اور اسٹور والے نے بھی ٹھیک کہا تھا، کیونکہ تم باجی مہرین کی سگی بیٹی ہو۔ آؤ میں تمہیں تمہاری ماں سے ملواتی ہوں۔ اماں مجھے باجی مہرین کے پاس لے گئی اور انہیں ساری بات بتا دی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی، فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے وہم و گمن میں بھی نہیں تھا کہ جس بیٹی کی جدائی میں وہ دن رات اداس رہتی تھی، وہی بیٹی ان کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر رہی تھی۔ میری بہن، بھائی اور سگے والد بھی مجھے پا کر بہت خوش ہوئے اور میری اماں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں وہیں رہنے لگی، بلکہ اماں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے لیا۔ بھلے ہی اماں میری سگی ماں نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو سوتیلی ماں نہیں سمجھا تھا۔ آج میری اماں کو فوت ہوئے 5 سال بیت گئے ہیں اور اب میری عمر 22 سال ہو گئی ہے۔ میں اپنے سگے والدین کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔